अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबाह से। नाज़रीन, आईनी तरमीम लाना और नंबर्स पूरे करना इस वक्त हुकूमत के लिए दर्द सर बना हुआ है। हुकूमत जो है वो ताहाल आईनी तरमीम पेश नहीं कर सकी। हमने देखा कि मौलाना के दरबार पर हाजिरियाँ भी दी गई, लेकिन इतनी लंबी चौड़ी मीटिंग्स के बाद जो है वो कोई नतीजा सामने नहीं आ सका। हुकूमत ने जो है वो अपने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी भी कर दिए। अब सवाल ये है कि क्या हुकूमत आईनी तरमीम लाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ आज वज़ीर कानून ने कहा कि चीफ जस्टिस ने नहीं, पार्लिमान ने जो है वो मुल्क की समत का तयन करना है। वज़ीर कानून को ये वजाहती बयान क्यों जारी करना पड़ा, इस पर बात होगी। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ जो है वो दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है। अब डिप्टी रजिस्ट्रार जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने 8 जजेस के वजाहती बयान से भी जो है वो लाइल्मी का इजहार किया है। ये तमाम तर मौज़ूआत हमारी आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है एहसन ज़िया साहिब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन साहब, सबसे पहले बात करेंगे, अगर ये पूछूं कि बेसिकली आईनी तरमीम का मकसद क्या है, कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, जो आईनी तरमीम है इसके बारे में इतलात यही है कि इसमें कोई एक पॉइंट नहीं है। ऑलमोस्ट 50 से ज़ायद कोई तरमीम है जिसके बारे में पता चला है कि हुकूमत ये करना चाहती है। और सारी बात है कि आइन के अंदर जो तरमीम है ये कोई आज पहली दफ़ा नहीं हुई, बहुत सारी तरमीम हुई हैं। कभी हम 8वीं 18वीं तरमीम का सुनते हैं और बहुत सारी तरमीम माजी का भी हिस्सा बनी है। तो ये पार्लियामेंट का हक है। पार्लियामेंट के पास अगर 2/3 अक्सरियत है तो वो ये कर सकते हैं। अभी जो सूरत हाल है उसमें मौलाना साहब जो हैं उन्होंने अपनी मैटर जो है प्रूव की है कि उनका एक वजन है, सियासी वजन जो है इस वक्त सूरत हाल या हुकूमत हो या कोई अपोजिशन की जमातें सब मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ देख रही हैं, क्योंकि जो अददी नंबर है इन तरमीम को पास करवाने के लिए उसमें मौलाना साहब के हाथ में बहुत कुछ है। सही। और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं देखें, इस बार अगर इसके अंदर वो नोट दे देते हैं, इशारा दे देते हैं, तो फिर आप ये समझ लें कि फिर तो तरमीम हो जाएंगी। लेकिन फिल वक्त जो इब्तदाई मैं कहता हूँ ये स्टेजेस हैं, अभी तो ये था कि पार्लियामेंट में ये पेश की जानी थी, कबीना में भी पेश होनी थी, फिर पार्लियामेंट में आनी थी। तो बहरहाल अभी तक तो ये सूरत हाल है कि अभी इजलास जो है पार्लियामेंट का मौखर कर दिया गया है, लेकिन ये किसी वक्त भी दोबारा बुलाया जा सकता है। ऐसे जैसा मौलाना की मैं ना मानूं की रट अभी की है या ये आर्जी तौर पे है, बाद में मौलाना साहब जो है वो हुकूमत का साथ देंगे? क्या लगता है आपको कि अभी क्यों इनकार कर रहे हैं या अपना वजन शो कर रहे हैं? देखें, एक तो इस वक्त पीटीआई वाले बड़े खुश हैं मौलाना साहब के उस स्टैंड के ऊपर। असद उमर साहब ने भी और जो उनके बाकी लीडर्स हैं उसमें से कुछ लोगों ने उनको बड़ा अप्रिशिएट किया है कि जनाब वो बड़ा अच्छा एक स्टैंड ले रहे हैं। और पीटीआई वाले भी इस सारी मूव को ये देख रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के, वो कहते हैं पंजाबी जी, पग उन्हां दे सिर ते वे। तो लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस दौरान अगर हम ये देखें कि पीटीआई वालों से कितने मुज़ाकरात किए हैं, वो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। वो बड़े तेज आदमी हैं, वो मुज़ाकरात भी गवर्नमेंट के साथ कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ पीटीआई का वफ्त भी तो हो गया था ना उनके पास, तो कुछ तो बातचीत हुई होगी ना? नहीं, मुलाकात ही मेरा ख्याल है वापस आ गया था। उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट का वफद अंदर बैठा हुआ है, फिर वो वापस चले गए थे। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है ना इस वक्त इस पोजीशन दोबारा गए हैं, उनकी इमामत में नमाज अदा चले, वो नमाज अदा कर ली, वो पहले वाली मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने वो मुलाकात की होगी, लेकिन उसकी चीज़ें उस तरह बाहर नहीं आई या मौलाना साहब ने उस तरह इनकार नहीं किया कि मैं नहीं करूँगा। अभी तो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया मौलाना फजलुर रहमान साहब का, वो ये है कि वो तरमीम हमें दिखाई नहीं गई जो की जानी है। अब इसमें गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये है कि तरमीम तो तब हम सामने लेके आए ना जब उस पर कोई मुसद्दा बन जाए। तो मुसद्दे के लिए ज़रूरी है कि वो पार्लियामेंट के अंदर पहले जाने से पहले कबीना के अंदर जाएगा पूरा मुसद्दा बन के, फिर जब कबीना के अंदर से आ जाएगा तो फिर पार्लियामेंट में जाएगा, फिर सबको दिखाया जा सकता है। हालांकि पीटीआई की तरफ से जो बातें की जा रही हैं वो ये है कि जी देखिए जी किसी को उन शकों का पता ही नहीं, तो जो पार्लियामेंट को नहीं पता तो इन्हें क्या जल्दी है, इस तरह रात के अंधेरे में पास करवाने वाली बातें की जा रही हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि उनका मौक़िफ़ ये है कि जब ये कबीना पास कर लेगी मुसद्दा जो भी है, फिर पार्लियामेंट में पेश करेंगे तो डेफिनेटली सबके पास जाएगा, सब देख लेंगे इसके अंदर क्या है। तो अच्छा, वो कबीना को नहीं दिखाया जा रहा, मतलब उसकी डिटेल्स नहीं बताई जा रही, वो क्या? नहीं, मुसद्दा जो है वो कहते हैं कबीना में जाएगा, जब वो पास हो जाएगा फिर पार्लियामेंट के पास जाएगा, जो कि एक प्रोसीजर है। पार्लियामेंट के फिर हर बंदे के पास जाएगा, वो उसको देख सकता है कि क्या किसके ऊपर आपकी लॉ मेकिंग हो रही है। तो मेरा ख्याल है
کہ اس میں جو ابھی اس کو ہڈن رکھنے کا کیا مقصد ہے؟ ابھی ہڈن نہیں نا، ابھی دیکھیں فائنلائز نہیں نا ہوتا. فائنلائز وہ مسودہ جب کابینہ میں جائے گا، ایک چیز پاس ہو جائے گی، پتہ چل جائے گا کہ یہ 56 ہیں، 50 ہیں یا اس سے کم کی ہیں، 54 ہیں، جتنی بھی ہیں اور وہ یہ ہیں. تو جب وہ پاس ہو جائیں گی تو ظاہری بات ہے پارلیمنٹ میں پھر ہی جائیں گی نا، پھر اس پہ آپ نے ڈسکشن کرنی ہے. ایک چیز پاس ہی نہیں ہوئی، ابھی را فارم میں ہے، تو وہ اگر آپ پارلیمنٹ میں وہ کیسے پیش کریں گے؟ پیش تو تبھی کریں گے جب کیبنٹ سے پاس ہو جائیں گی، پھر آپ وہاں پہ بھیج دیں گے، پھر پارلیمنٹ جو ہے اس کے اوپر کو فیصلہ کرے گی. تو اس میں جو میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب جو ہے نا وہ ہے کہ ریٹ بڑھائیں. وہ اس چیز نہیں تو وزیر قانون جنہوں نے مسودہ تیار کرنا ہوتا ہے وہ ہم نے دیکھا کہ وہ خود کہہ رہے تھے کہ میرے تک مسودے کی کاپی پہنچ گئی ہے، آپ کو بھی دکھا دیں گے. اب سوال تو یہ ہے نا کہ آپ نے تو اس کے اوپر لا میکنگ کرنی ہے وزیر قانون نے، تو وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے تک کاپی پہنچ گئی ہے، اب جو ہے وہ اس کے اوپر جو پیش رفت ہوگی پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. دیکھیں نا اب میں نے اب اس کا یہ نا کہ دیکھیں اب کوئی ترامیم آ گئی ہیں، ہو سکتا ہے کہ کیبنٹ آخری وقت میں اس کے اندر کوئی واپس بھیج دے یا کوئی اور مزید تبدیل کر دے، چیزیں کو تبدیل کر دے. نہیں سوال تو یہ نا کہ لا میکنگ تو انہوں نہیں کرنی ہے، تو وہ خود ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے تک پہنچ گئی، اس کی کاپیز پہنچی ہیں، مسودہ آیا نا، مسودے کی کاپی ہمیں مل گئی ہے. اب چونکہ اپوزیشن کی جانب سے ایک شور تو کیا جا رہا نا کہ ہمارے پاس جو لیک ہوئی ہیں چیزیں وہ پہنچ رہی ہیں. میں وہی آپ کو وضاحت کرنے لگا ہوں. ایک را مسودہ آ گیا میرے پاس، ابھی اس کی اپروول نہیں ہم نے کی. مثال ہے میں گورنمنٹ میں بیٹھا ہوں، لا منسٹر کے پاس تو آئیں گی نا وہ چیزیں، وہ لا منسٹر صاحب کے پاس چیزیں آ گئی، کیبنٹ میں پیش کر دی گئی. ابھی لا منسٹر صاحب سے آگے وہ جائیں گی کیبنٹ کے. لا منسٹر نے بنانا ہے مسودہ تیار کرنا؟ نہیں، لا منسٹر کے نیچے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں سارے، اس سے ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹ سب جو سب کچھ کر لیں گے وہ لا منسٹر کے پاس آ جائے گی. اچھا لا منسٹر بھی اس کو دیکھے گا سارا، اس کے بعد وہ کیبنٹ میں چلے جائے گی، پھر پوری کیبنٹ دیکھے گی. کیبنٹ کے اندر ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی مائنس کر دیں، کیونکہ کیبنٹ کے اندر گورنمنٹ جو ہے بہت سارے جو اس کے الائز ہیں، اپوزیشن ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کرتی ہے، اور وہ کر کے جب آتی ہے اور ان کو اس کا انیشل پتہ ہے کہ جناب اگر ہم اسے پارلیمنٹ میں پیش کریں گے تو اس شک پہ یہ پوائنٹ آ سکتے ہیں، تو ان شکوں کو تبدیل کر کے وہ کیبنٹ سے پاس کر کے پھر پارلیمنٹ میں بھیجیں گے تاکہ اس پہ کوئی نقطہ اعتراض نہ رہے. جب وہ جائے تو جو اس کے الائز ہیں یا اپوزیشن کے ساتھ یا مولانا فضل الرحمان صاحب مان جاتے ہیں کسی بات کے اوپر، کچھ وہ چیزیں اپنی چیزیں بتاتے ہیں کہ نہیں جی ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، کچھ چیزیں زبانی ہو رہی ہوتی ہیں نا، آپ کہتے ہیں جی ہم یہ کرنے لگے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ نے یہ نہیں کرنا. اچھا وہ پھر آپ مسودہ کر کے اپروول کے بعد آپ لے کے جاتے ہیں ان کے پاس، پارلیمنٹ کے پاس. اچھا پارلیمنٹ کے اندر پھر بھی اگر انہیں منظور نہیں ہے تو وہ انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے جی ہم نہیں کرتے، ہمیں پتہ ہی نہیں آیا یہ والا ہمیں چیز. اچھا پارلیمنٹ کے اندر پھر ڈسکشن ہوگی، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر کچھ ترامیم پہ اور مزید بات ہوگی. تو یہ ساری چیزیں ابھی پروسیس کا حصہ ہے. تو پروسیس میں یہ کہنا کہ یہ قبل از وقت نہیں، اصل بات ہے مولانا فضل الرحمان صاحب جو اس میں انہوں نے ایک سمجھے کہ ایک راؤنڈ جیت لی ہے، جو ٹاکس کا ایک راؤنڈ ہے، اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس اتنی اکثریت ہونے کے باوجود جو بھی ان کا کلیم ہے، یا آزاد امیدواروں کی میں بات کروں گا، ابھی تو انہوں نے حلف نہیں لیا ایز اے پی ٹی آئی کے طور پر، تو جو جتنے بھی امیدوار ہیں، لیکن اس کے اندر دیکھیں نا کہ اپوزیشن کے اندر اتنے ووٹ ہونے کے باوجود جو بندہ کیش کروا رہا ہے اپنی پوزیشن کو وہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب. ان کی سیٹیں آزاد امیدواروں سے یا سو کالڈ میں بھی کہوں گا پی ٹی آئی کے امیدواروں سے بہت کم ہے، لیکن آج بھی ان کا پولیٹیکل حکومت کا جھگڑا ہی اس والی اپوزیشن کے ساتھ ہے جو اس وقت کے انڈیپینڈنٹ ہیں پی ٹی آئی کے، جنہوں نے پی ٹی آئی کے نام پہ ووٹ کاسٹ کیا ہے، جنہوں نے عمران خان کے نام پہ ووٹ لیا ہے. اب ان کا تو ایک کلیش کہہ لیں، وہ تو ان لوگوں کے ساتھ ہے، تو وہ ان کے ساتھ مل بیٹھنے کی باتیں کیوں کریں گے اور کب کریں گے؟ وہ تو اس چیز کے اوپر اختلاف کر رہے ہیں کہ اس سے فلاں ایک شخصیت ہے جس کو جو بینیفیشری ہے، تو لہٰذا یہ ترامیم اس طرح نہیں ہونی چاہیے. تو ان کو تو اس چیز کا ادراک ہے نا، تو وہ ان کے ساتھ کیوں بیٹھیں گے؟ پھر مولانا صاحب تو وہ ہیں جو جنہیں ہر طرف گھمایا جا سکتا ہے. بات نہیں ہے. تھوڑے دن پہلے آپ نے جو پارلیمنٹ کے حوالے سے کہا گیا کہ ہم کیا کرتے ہیں اس پہ ترامیم لاتے ہیں پارلیمنٹ کے تقدس کے حوالے سے، تو اس میں اپوزیشن ساتھ جا کے بیٹھی، اس پہ فیصلے ہوئے یا نہیں ہوئے یہ کویشچن نہیں ہے. وہاں پہ اپوزیشن کی یہی جماعتیں جا کے ساتھ بیٹھی گورنمنٹ کے. تو ہر دور کے اندر اپوزیشن اور گورنمنٹ کے تعلقات تو اچھے نہیں ہوتے، بعض اوقات اختلافات بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ایون دین اس سارے دور کے اندر بھی کچھ ایسے امور آ جاتے ہیں جس کے اوپر سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. مطلب بجٹ کے اندر میں ایک مثال دیتا ہوں
کہ جب پارلیمنٹیرینز کی تنہائیں اور جو آپ کی مراد بڑھانے کی بات آتی تو وہاں سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اچھا وہاں پہ تو ذاتی ہو جاتا نا, شخصیت مفاد ہوتا ہے, شخصیت نہیں ہوتی, ذاتی مفاد نہیں ہوتا, وہ جماعتوں کا بھی ہوتا ہے, شخصیت کا بھی ہوتا ہے. وہاں اکٹھے ہو کسی جاتے کی سیلری یا انکریمنٹ لگ رہا ہے, کسی کو مراد مل رہی ہیں, وہ تو شخصیت کی بنیاد اب پہ آپ نے بات کی نا, اس میں بھی دیکھ لیں, کسی نے نواز شریف کے نام پہ ووٹ لیا, کسی نے زرداری کے نام پر ووٹ لیا, اور کسی نے عمران خان کے نام پر ووٹ لیا. ووٹ سب کے نام پہ لے لیے, ٹھیک ہے, لیکن وہاں جا کے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. ہوتے ہیں مفادات, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں لوگ, پارلیمنٹ بھی اکٹھی ہو جاتی ہے. اب اس کے اندر پی ٹی آئی کے مفادات جو ہیں وہ نہیں ان کے ساتھ کلیش کرے, اپوزیشن اپنا ایک سٹینڈ لے گی, وہ لے لے. اب اس کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے, دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی ساری سیاست جو ہے وہ پرو اسٹیبلشمنٹ رہی ہے. اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے یا سمجھے دوسری دفعہ ہوا ہے. اینٹی اسٹیبلشمنٹ ابھی ہوئے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ کسی حد تک ہوئے ہیں, بہت زیادہ نہیں ہوئے ابھی بھی. نہیں بڑی بڑی باتیں مولانا نہیں کی ہیں انہوں نے, لیکن پھر وہی میں بات بتا رہا ہوں کہ ریٹ جو بڑھنا ہے, اس کے پیچھے وجوہات یہ تھی کہ چونکہ مولانا اقتدار میں نہیں تھی یا مولانا کو وزارتیں نہیں ملی تو مولانا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے, ادروائز وہ ڈے فرسٹ سے جو تھے وہ پرو اسٹیبلشمنٹ. ابھی تو انہیں دکھ ہے کہ جناب مجھے وہ حصہ نہیں ملا. اب ان کی جو خواہشات ہے اس میں ایک خواہش یہ بھی ہے کہ خیبر پختونخوا کی جو گورنرشپ ہے ان کو ملے, پھر کچھ فیڈرل کی وزارتیں وغیرہ جو گورنمنٹ نے اس طرح یا صوبے کے اندر وزارتیں ہیں وہ نہیں دی یا ساتھ نہیں دیا. کہیں جا کر آپ یہ ذہن میں رکھیے گا, اگر مولانا سیٹوں کی بندر بانٹ تو آپ کو ووٹ ہوتے ہیں, اب جمہوریت اگر آپ کے ملک میں ہے تو پھر تو آپ نے اس پروسیس کے تحت آپ کی جس کی اکثریت ہوگی, گورنرشپ بھی اس کی ہوگی, حکومت بھی اس کی ہوگی, تو مولانا صاحب کو کیا اعتراض ہونا چاہیے؟ دیکھیں جہاں پر جو اکثریت ہوتی ہے لیکن اتحادی پارٹیاں بھی ہوتی ہیں. عمران خان صاحب جب گورنمنٹ میں تو 6 جماعتیں ان کے ساتھ تھی جس میں ایم کیو ایم بھی تھی, تو ان کو وزارتیں ان کے دور میں بھی ملی تھی, حالانکہ ایم کیو ایم کی سیٹیں اتنی زیادہ نہیں تھی. اب تو ایم کیو ایم کی زیادہ سیٹیں ہیں. تو جب وہ جو آپ کے الہی ساتھ آتے ہیں تو وہ بھی اس میں حصہ بقدر جسہ یا حصہ تو وہ ضرور لیتے ہیں. الائز ایسے تو نہیں ساتھ آ جاتے نا, ہاں, تو جب الائز آ جاتے ہیں تو یہ وہی ایم کیو ایم ہے جو 4.5 سال عمران خان صاحب کے ساتھ رہی, آج ادھر آ گئی ہے, ٹھیک ہے. اس طرح بہت ساری اور جماعتیں ہیں جو تقریباً یہ 6 جماعتیں تھیں جو ان کے ساتھ تھیں, وہ 6 جماعتیں بعد میں ادھر آ گئیں. تو اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک کریکٹر ہے. جب خان صاحب جو تھے باہر دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے تھے, آپ کو یاد ہوگا, اور کہتے تھے کہ میں اس پارلیمنٹ کو نہیں مانتا اور یہ کرتا ہوں, تو اس وقت جو تھے مولانا فضل الرحمان صاحب جو تھے اس وقت کی پارلیمنٹ کے ساتھ تھے. اس پارلیمنٹ میں کون تھے؟ نواز شریف صاحب تھے, زرداری صاحب تھے, تو اس وقت ان کے ساتھ تھے وہ. اور ان کا زیادہ دور جو آپ کا گورنمنٹ میں نظر آتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو ان کو حصہ ملا وہ انہی 2 ادوار میں آپ کو نظر آتا ہے. اب اس میں آ گیا پی ٹی آئی کا ایک دور جو آپ کے سامنے اس وقت ہے. دیکھ لیجئے گا مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ یہ آئینی ترامیم کسی ایک سٹیج پر شہباز شریف کو واپس آنے دے تو بہت ساری چیزیں یہ بیٹھ کے ہو سکتا ہے زرداری صاحب بھی اس میں کود پڑیں. اور زرداری صاحب کا ابھی تک میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر وہ مولانا صاحب فضل الرحمان صاحب کے پاس آتے ہیں تو میں نے ان کا ماضی یہ دیکھا کہ اگر وہ کہیں چلے گئے ہیں تو وہ ون ون پوزیشن میں آئیں, اگر وہ ون نہیں کر سکے تو ون ون پوزیشن میں واپس آئیں وہاں سے بارگیننگ کے اندر. تو نہیں مولانا کو پھر اگر ون ون والی پوزیشن ہو جاتی ہے تو مولانا صاحب کو وہ تو بھی عبدالغفور حدیث صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے تک تو وہ پہنچا نہیں ہے, اور اگر جو لیک ہوئی ڈیٹیلز ہیں ان کو اگر ہم پڑھنے لگیں تو وہ تو کم سے کم ہمیں 1 مہینہ درکار ہوگا. چلیں ان کا اعتراض, مولانا صاحب تو ابھی اس چیز سے کلیئر نہیں ہو رہے کہ ہم تک پہنچے تو صحیح, ہم دیکھیں تو صحیح, پڑھنے کو تو ہمیں ملے, تو وہ ابھی بھی 1 مہینے کا وقت مانگ رہے ہیں کہ کم سے کم 1 مہینے کا ٹائم ہمیں چاہیے اس کو پڑھنے کے لیے. یہ بیان ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جب آپ صورتحال دیکھیں گی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اگر مان جاتے ہیں تو مولانا حیدری صاحب کا بھی بیان بدل جائے گا. یہ اس وقت ہوتا, انہوں نے یہ اعتراض تو نہیں کیا کہ ہم نہیں مانتے, اعتراض صرف یہ آ رہا ہے کہ ہمیں وہ نہیں, یہ سوال پوچھا گیا کہ اس وقت تک تو چیف جسٹس صاحب کی جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کی تو جو مدت ملازمت ہے وہ ختم ہو جائے گی, بہت ساری تو انہوں نے کہا ہوتے رہے چیف جسٹس آتے جاتے رہتے. ہو گیا نا, میں نے یہی کہا کہ ابھی واپس آنے دیں, ابھی یہ اور راؤنڈز بھی چلنے ہیں, ٹاکس کے اور راؤنڈز بھی چلنے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس مدت ملازمت سے ہٹ کر میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب اس میں جو 56 یا 54 جو ہیں جو ترامیم ہیں پرپوز جو ہیں, آپ سمجھیں, دیکھیں اب آج آپ کے لا منسٹر کا ایک اور بیان آیا, انہوں نے کہا جی ہم تو کرمنل جو پروسیجر ہے اس کے اندر بھی جو آپ کا جو جتنی ایف آئی آرز کٹتی ہیں پولیس کا پورا سسٹم اس کے اندر بھی ہم ترامیم لا رہے ہیں. تو یہ پارلیمنٹ کا ایک رائٹ ہے کہ وہ ترامیم لا رہے ہیں.
مثلا ان جو ابھی ترمیم آ رہی ہیں پروپوز ترمیم، ان میں ایک ترمیم یہ بھی ہے کہ کوئی بھی جج ہوگا 1 سال سے زیادہ کسی کیس کو نہیں لٹکا سکے گا، اس کو فیصلہ دینا پڑے گا۔ میرا خیال ہے اگر یہ ترمیم ہو جائے تو یہ اچھی ترمیم ہے، اس میں کیا برائی ہے کہ ہر جج کو باؤنڈ کیا جائے۔ یہاں تو ہم نے دیکھا کہ اگر مثلا 20-25 سال سزا ہے کسی لاء کے اندر تو پتہ چلتا ہے وہ 30-35 سال بندہ کر کے یہاں تو مر جاتا ہے، یہاں پھر اس کے بعد آزاد ہو چکا ہوتا ہے، سپریم کورٹ کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس کے اندر دیکھیں لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے۔ آپ کا نظام جو ہے وہ زیادہ تر انگریز کا بنایا ہوا ہے۔ آج اپنے حالات کے مطابق اگر اس میں آپ ترامیم لاتے ہیں تو کس نے لانی ہے؟ پارلیمنٹ میں لانی ہے، پارلیمنٹ نے لانی ہے، یہ اس کا رائٹ ہے ترامیم لانا۔ اور وہ یہ ایسا تو نہیں ہے، ہاں اگر کوئی پورا بنیادی ڈھانچہ کو چینج کر دے تو آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ مثلا فار ایگزامپل کہ جیسے اب مارشاء اللہ لگ جاتا ہے، ایک فوجی آتا ہے ڈکٹیٹر ہو کے وہ کہتا ہے جی آئین معطل تو میں تو ٹھیک ہے سپریم کورٹ سنے کیونکہ پورا آئین ہی معطل ہو چکا ہے، پی سی او ہو گیا نا، پی سی او کے تحت ججز نے ہیلپ لیا، اس طرح کی باتیں تو آپ کریں، لیکن ابھی آپ کا آئین موجود ہے اور اس کے اندر ترامیم جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں اور تھرو پارلیمنٹ کی جا رہی ہیں۔ اور اب دیکھیں نا وکلا جو ہیں، میں بہت سارے وکلا سے آج میری بات ہوئی، اگرچہ کہ پی ٹی آئی کے جو لائک مائنڈڈ وکلا ہیں انہوں نے آج ایک اعلان کر دیا کہ 18 یا 19 سپتمبر کو وہ ایک ملک گیر تحریک چلائیں گے اور اسی طرح کی ہوگی جو پہلے ایک وکلا تحریک چلی تھی۔ میرا نہیں خیال کہ وکلا اس طرح کی کوئی تحریک چلا سکیں گے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی لاسٹ آپ کو یاد ہوگا وکیلوں نے بڑا شور شور مچایا تھا، میں نے کہا نہیں کر سکتے، ابھی بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تو اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ وکلا کی تحریک جب بھی ایک چلی تو وہ بہت کامیاب نہ ہوئی، لیکن وہ بھی ون ون پوزیشن میں نہیں، ابھی عمران خان صاحب کی پوری گرفتاری جب ان کی گورنمنٹ اتری تو درمیان میں ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ وکلا کی طرف سے اعلان کیے گئے کہ وہ سڑکوں پر آئیں گے، ملک گیر تحریک چلائیں گے، لیکن ناکام ہیں آج تک۔ 2 حصوں میں تقسیم تھی؟ نہیں، 2 نہیں، کئی حصوں میں تقسیم ہے۔ دیکھیں نا اس میں پی ٹی آئی کے مائنڈ سیٹ کے وکلا علیحدہ سے ہیں، ہر پارٹی کا ایک ذہن رکھنے والے وکلا علیحدہ سے ہیں۔ اچھا وہ جو کیس ہوا تھا جسٹس افتخار چودھری والا، اس میں وکلا اکٹھے ہو گئے تھے، زیادہ تر اکثریت اکٹھی ہو گئی تھی۔ اب اس کے بعد مجھے اکٹھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ ابھی یہ جو اعلان بھی ہو گیا ہے اس میں آپ کی جو بارز کے لوگ ہیں ابھی تک ان کی اناؤنسمنٹ نہیں، ریٹائرڈ لوگ ہیں یا کچھ آپ سمجھے کہ وہ وکلا جو سابقہ عہدیدار تھے انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے، ایک ماحول بنانے کی کوشش کی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وکلا کی یہ کوئی تحریک چل سکے گی، کیونکہ میری آج کچھ وکلا سے بات ہوئی اور میرا خیال ہے اٹ کیریز ویٹ کے جو وہ کہتے ہیں جی بات یہ ہے کہ ہم وکلا کیا چاہتے ہیں، وہ وکلا چاہتے ہیں جمہوری نظام اور لاز کے تحت اور سسٹم کے تحت چیزیں ہوں۔ اب اگر پارلیمنٹ کرتی ہے تو ظاہری بات ہے پارلیمنٹ جو ہے ترامیم اپنی پارلیمنٹ کی آپ کے جو نمبر آف ہے اس پہ اس نے کرنا ہے، تو یہ اس کا رائٹ ہے، وہ کر رہی ہے۔ اچھا اس کے بعد پھر وہ کورٹ میں بھی جا سکتی ہے، کورٹ نے بھی سننا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک پروسیجر ہے جس پروسیجر کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے، یہ نہیں ہو رہا کہ ایک ڈکٹیٹر آیا اور اس نے آ کر ہمارے یہاں شب خون مار دی ہے اور آئین معطل ہو گیا تو ٹھیک ہے وکلا کوئی تحریک بھی چلائیں۔ ابھی تو سارا لیگل ہو رہا ہے، تحریک کس بات پہ چلانی ہے آپ نے؟ اگر کوئی آئینی ترامیم ہو جاتی ہیں جیسے آج وہ وکلا چلے بھی گئے ہیں اور ایک کچھ اور بھی سائلین جا کے انہوں نے سپریم کورٹ میں باقاعدہ ایک ریٹ پٹیشن فائل کر دی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ حکومت کو روک دیا جائے، اگر پارلیمنٹ نہیں رکتی تو آپ صدر کو باؤنڈ کر دیں کہ وہ اس بل پہ سائن نہ کرے، مطلب اس طرح کی ایک چلی گئی آپ کی پٹیشن بھی، اب وہ کورٹ نے سننی بھی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو لیگل پروسیجر ہے، تحریک کیا چلانی ہے، کس لیے چلانی ہے، کہاں چلانی ہے، کیونکہ وہ تو لیگل پروسیجر ہے۔ پارلیمنٹ ہے، آپ کی اکثریت ہے، 2/3 پر میجورٹی آپ کے پاس اس وقت نہیں ہے، نہیں کر سکے، معطل ہو گئی۔ ابھی فی الحال وہ کیا ہے کہ ان کے اجلاس مؤخر ہو گئے، لیگل طریقہ ہے کہ ابھی چونکہ انہیں نظر آ گیا کہ عددی اکثریت ہمارے پاس نہیں ہے، جب حکومت تو یہ تو جمہوری نظام ہے۔ جب حکومت کے پاس عددی اکثریت موجود نہیں ہے اور حکومت نے جو ہے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا کے بھی دیکھ لیا لیکن نمبر گیمز پورے نہیں ہو پا رہے، اتنے بلند بانگ دعوے اور اتنی وہ علی امین گنڈا پور صاحب سے بھی بڑی بڑی بڑکیں تھی عطا تارڑ صاحب کی، وہ ہم نے بھی سنی، لیکن وہ کل ساری بڑکیں ختم ہو گئی، آج بلکہ مولانا صاحب سے مشاورت کے بعد وہ سارا کچھ، اگر اس چیز کا علم تھا ان کو کہ ہمارے پاس نمبر گیمز پورے نہیں ہیں، اس چیز کا بھی علم نہیں ہے کہ مولانا صاحب اس چیز کے اوپر ڈیم شور ہیں بھی یا نہیں، ہمارا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے، تو کیوں اتنی چیخوں کی آواز آ رہی تھی عطا تارڑ صاحب سمیت باقی سب کی، وہ اتنے کیسے ڈیم شور تھے کہ ہو جائے گا، ہم پاس کر کے دکھائیں گے؟ وہ تو رانا ثناء اللہ صاحب نے اب بھی کہا ہے کہ یہ وقتی شکست ہے، یعنی مولانا صاحب مان لیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے، وہ مان گئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو یہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی ناکامی نہیں ہوئی، اسے وقتی ناکامی آپ کہہ سکتے ہیں۔ ابھی اس پروسیجر کے اندر جب آپ ووٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کئی دفعہ اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، لوگ نہیں مانتے، ان کی اپنی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، اگر وہ ڈیمانڈز پوری کر لی جائیں، میں نے کہا نا ریٹ ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑھایا، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو اگر وہ ریٹ لگ گیا اور وہ مثال کے طور کے اوپر انہوں نے مان لیا اور انہوں نے اس کے اندر ووٹ دے دیا
تو پھر یہی پی ٹی آئی والے ہوں گے جو ان کو گالیاں بھی دے رہے ہوں گے, ان کو سلواتیں بھی سنا رہے ہوں گے, اور پھر انہی کے خلاف آپ باتیں رنگ رنگ کی سنیں گے جو آج ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی والے قبل از وقت جو ہے نا شور مچا دیتے ہیں, ابھی وہ مچا رہے ہیں, اور ابھی اس کے اندر تھوڑا ویٹ اینڈ سی دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں کیا واقعی اسٹینڈ کو لے کے اسی طرح چلتے رہیں گے. مجھے تو نہیں لگ رہا. ابھی اگر اس کو وقتی شکست کہہ لیں یا وقتی ناکامی کہہ لیں, اور مولانا صاحب کا اس چیز سے انکار کرنا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ مولانا صاحب کو اس چیز کا ادراک ہے کہ نمبر گیمز چونکہ ان کے پاس پوری نہیں ہے, اور آئندہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آئینی ترمیم کارروائی کے لیے جو ہے وہ سپریم کورٹ یا جو ہے وہ ہائی کورٹ کا دروازہ نہ کھٹکھٹائے, تو وہ سارا پروسیس نہ ہو جائے. دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ پتا ہے کہ آئینی ترمیم ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کی کاروائیاں تو بعد کی بات ہے, پارلیمنٹ کے اندر جو 2/3 میجورٹی چاہیے اگر پاس ہو بھی جاتا ہے اور اس کے بعد یہ سارے معاملات نہیں, ان کو یہ پتا ہے کہ 2/3 میجورٹی. اصل امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے اگر وہ کہتی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو منوانا ہے, اب کیونکہ یہاں پر بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں, ابھی آپ کو پتا ہے نا کہ وہ جو ابھی وضاحتی بیان آیا 8 ججز کی طرف سے, ابھی اس کے اندر ایک علیحدہ سے سلسلہ چل رہا ہے, اس کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں. تو اب یہاں ایک بات کی جا رہی ہے جو میرا خیال ہے وزیر قانون نے بھی بات کی کہ ماضی کے اندر یہ ترمیم ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہم اٹھا کے سپریم کورٹ میں پھینک دیتے تھے کہ جناب اس پہ سپریم کورٹ فیصلہ کرے, حالانکہ پارلیمنٹ نے جس چیز پہ فیصلہ کرنا ہے پارلیمنٹ کو اپنا فیصلہ کرنا چاہیے. ہم اپنے کام ان پہ کیوں ڈالتے ہیں؟ دیکھیں ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ نے اپنا آپ اس وقت وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پارلیمنٹ نے بتانا ہے کہ لا میکنگ جو ہے وہ پارلیمنٹ نے کرنی ہے. اب اس کی وضاحت جو ہے وہ جو ہے سپریم کورٹ نے کرنی ہے. مثال ہے آئینی اگر کورٹ بن بھی جاتی ہے, مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے اس آئینی کورٹ کے اندر, ہو سکتا ہے پی ٹی آئی والوں کو, لیکن مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, اس لیے کہ ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے کہ آپ کے آئینی کیسز کی وجہ سے جو اتنے زیادہ ہو چکے ہیں, جو باقی کیسز ہیں جیسے لوگوں کے قتل کے کیسز ہیں, باقی کیسز ہیں, سپریم کورٹ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا, تو وہ بیچارے جو کیسز ہیں یا وہ لوگ سائلین جو ہیں ان کی لمبی قطاریں لگی رہتی ہیں. اچھا اگر آئینی طور پر اس کو علیحدہ کر دیا جائے کہ ایک کورٹ ہے وہ آئینی ترمیم ہی دیکھتی رہے یا آئینی ایشوز کو دیکھے, تو میرا خیال ہے اس سے بہت سارے پاکستانی قوم کو شاید آئینی جو ایشوز ہیں اتنا ایشو نہیں ہو رہا تھا. ان کے تو سب سے زیادہ ہوتا ہے کہ جو سائل ہے وہ کہتا ہے میرا کیس جو ہے ڈیسائیڈ, وہ کس نے ڈیسائیڈ کرنا. مطلب ایک طرف آپ کی 20-25 کروڑ عوام کے کیسز ہیں جو سپریم کورٹ تک پہنچتے ہیں, اور ایک طرف یہ آئینی کیسز ہیں. تو ان آئینی کیسز کی وجہ سے اگر 20-25 کروڑ کی عوام جو ہے اس کو ریلیف ہی نہیں مل رہا. اب اس کی 2 صورتیں ہیں, یا تو آپ ججز کی تعداد بہت زیادہ بڑھا دیں یا آئینی کیسز کو علیحدہ کر دیں. جیسے مطلب یہ پاکستان میں پہلی دفعہ تو نہیں ہوا. فار ایگزامپل آپ دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی کے کیسز ہیں, اس کے لیے علیحدہ کورٹس نہیں بن گئی ہوئی, آپ کی بینکنگ کی کورٹس ہیں, آپ کی ڈرگز کی کورٹس علیحدہ بن چکی ہیں. حتیٰ کہ ہمارے یہاں پر وہ سسٹم بھی علیحدہ ہو گیا جس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کسٹمرز ہیں آپ کے, یا اب جو لوگ جو کیا کہتے ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے خریداری کے اندر, اس کی بھی آپ نے کورٹ سے علیحدہ سے بنا دی ہیں. ٹھیک ہے, تو کورٹس اگر علیحدہ بن سکتی ہیں اس میں ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی علیحدہ ہو جائے. ٹھیک ہے, جو بھی کانسٹیٹیوشنل معاملات ہو وہاں پہ دیکھے جائیں. تو اس کو کی وجہ سے اگر آپ سارا کا سارا ٹائم ادھر لگا رہے ہیں اور لوگ عام لوگ جو ہیں ان کو انصاف ہی نہیں مل رہا اور لوگ مر رہے ہیں اپنے کیسز لے کے, پھانسیاں لگ رہے ہیں, کوئی ریلیف نہیں ہے, ججز کے پاس ان کو سننے کا ٹائم نہیں ہے, تو اگر ایک علیحدہ بن جاتی ہے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں اس میں اگر وہ پی ٹی آئی کو لگتا ہے کہ ہمارا کلیش ہو رہا ہے سارے ایشو کے اوپر, تو وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کے اپنے مفادات اگر ڈیمیج ہو رہے ہیں تو اس کے لیے پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی ہے. پارلیمنٹ کے اندر ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اپنے مفادات کے مطابق, یا وہ کہتی ہے ملکی مفاد کے مطابق ہم کام کر رہے ہیں. اب پی ٹی آئی تو کہے گی نا ملکی مفاد کے مطابق نہیں ہے, وہ کہیں گے ملکی مفاد کے مطابق ہیں. اچھا تو اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ اگر پی ٹی آئی اگر مشاورت ہوتی ہے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ سپورٹ میں آ جاتی ہے, لیکن اس میں یہ شرائط عائد ہو سکتی ہیں کہ یہ چند ایک ترامیم کہ ہم حق میں نہیں ہیں, تو پھر اس کے اوپر حکومت کر سکتی ہے رد و بدل کے ٹھیک ہے اپوزیشن کو ان ترامیم کے اوپر اعتراضات ہیں لہٰذا یہ نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں اپوزیشن نے تو بہت کلیئر کا سٹینس لے لیا ہے. اپوزیشن نے تو پہلے ہی سٹینس لے لیا کہ ہم ساتھ ہی نہیں ہیں. ہم تو نہیں, اگر مشاورت ہوتی ہے اور حکومت کی جانب سے اس طرح کا کوئی سٹیپ اٹھایا جاتا ہے اور وہ بھجوا دیتے ہیں وفد معاملات, دیکھیں نا یہ تو آگے نا آپ نے بتایا شرائط کے اوپر کہ جناب بجاتے ہیں, اگر وہ کسی پہ اعتراض کرتے ہیں, یہ تو جب ان کے مذاکرات ہوں گے تو پھر پتہ چلے گا نا کہ ان کو کن چیزوں پہ اعتراض ہے اور گورنمنٹ ان کو کیسے سیٹسفائی کرتی ہے. اب یہ کہنا کہ آپ اس کو آپ سمجھے کہ سٹیپولیٹڈ چیزوں کو کر دیں, شرائط پہ کر دیں کہ نہیں جی اگر 3 چیزیں وہ مان لے اپوزیشن تو یہ والی چیزیں جو ہیں یہ گورنمنٹ نہ کرے, یہ تو جب مذاکرات میں جائیں گے. ابھی تک تو جو سٹینس ہے پی ٹی آئی کا وہ یہ ہے کہ ہم نہیں مانتے,
اسے 26ویں آئینی ترمیم کہہ لیں یا جو بھی آئینی ترمیم ہے وہ کہتے ہیں ہم اس میں اب یہ ایک پورا پیکج ہے, اب ایک ترمیم نہیں ہے, یہ پورا پیکج ہے, ٹھیک ہے. اب اس پیکج کے اندر ڈسکشن ہونی چاہیے, پارلیمنٹ میں جائے گی, جب پارلیمنٹ میں یہ پیش کی جائے گی تو پی ٹی آئی کے پاس جائیں گے یہ سارے کی ساری شکیں, اس کے اوپر ان کا موقف پارلیمنٹ میں آ جائے گا. کیا وہ یکسر اسے مسترد کرتے ہیں آل ٹوگیدر, یا وہ کرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے یہ 4 ٹھیک ہیں یا 6 ٹھیک ہیں, یہ تو جب ان کا سٹینڈ سامنے آئے گا تبھی پتہ چلے گا نا, ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ گورنمنٹ کو تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سے 2/3 میجورٹی بے شک ان کے پاس ہے, اور اگر اپوزیشن کچھ چیزوں پر ان کے ساتھ چلنا چاہتی ہے, تو اگر کوئی ایسے حالات بنتے ہیں, ایسا روم ہے, ایسی لائن ہے جس پر تھوڑا سا کہیں کمپرومائز اگر نکل آتی تو وہ کرنا چاہیے تاکہ جو چیزیں متفقہ طور پر سامنے ہیں. لیکن اب دیکھیں نا پی ٹی آئی کا جو چیف ہے سابقہ چیف عمران خان صاحب, ان کا آج بیان آیا ہے, اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو آئینی ترمیم کی کہی جا رہی ہے مجھے اندر رکھنے کے لیے کی جا رہی ہے. اب یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ بیان بیچ میں آ گیا کہ جی مجھے اندر رکھنے کے لیے کی جا رہی ہے. پہلے وہ شور مچا رہے تھے, وہ ان کا اعتراض جو ہے وہ موجودہ چیف جسٹس کے اوپر بھی ہے کہ چونکہ ہمارے کیسز ڈیلے ہو سکتے ہیں اور وہ سارے معاملات, تو اس میں تو پھر بانی پی ٹی آئی کی جانب سے دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں مجھے اندر رکھنے کے لیے. پہلے وہ یہ کہہ رہے تھے کیسز ڈیلے ہوں گے, ابھی پہلے انہوں نے ایک درخواست دی کہ مجھے آرمی کورٹ میں پیش کیا جائے گا, ٹھیک ہے. اب جب وضاحت لی گئی تو انہوں نے جو دفاع کی آپ کی جو ہے, انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ایسی کوئی درخواست ہی نہیں آئی, نہ ہمارے پاس ایسا کوئی ڈیٹا ہے, نہ ہمارے پاس کوئی ایسا پروسیجر, ایک پروسیجر ہوتا ہے نا دینے کی, تو وہ کہتے ہیں ابھی تک ہمارے پاس کوئی پروسیجر ہی نہیں ہے. تو اب انہوں نے درخواست دے دی جس میں کورٹ نے مزید وضاحت مانگی ہے. تو اب کورٹ نے تو برملا کہا ہے کہ اگر آپ نے ان کا ملٹری ٹرائل میں اس کا جواب آ گیا, انہوں نے کہا جی کورٹ نے وضاحت پہلے مانگی نا, انہوں نے کہا جی ایسے کوئی چیز ہے, تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی چیز ہو بھی, یعنی فار دا ٹائم بینگ ہمارے پاس ابھی تو ایسی کوئی چیز نہیں. لیکن ان کو اندیشہ ہوا, انہوں نے ایک درخواست دے دی, اب کورٹ نے مزید وضاحت مانگ لی. اچھا اب وہ ختم نہیں ہوئی تو اب دوبارہ کہہ دیا کہ جی اگر پارلیمنٹ میں ہی تبدیلی ہوگی تو جی وہ مجھے اندر رکھنے کے لیے کیا. اب ان کے خدشات, ان کے اندیشوں کا تو کچھ نہیں کیا جا سکتا. بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے اس نے ترامیم کرنی ہے, اور عمران خان صاحب کے اپنے دور میں پارلیمنٹ میں جب 2/3 ان کے پاس میجورٹی تھی, انہوں نے بہت ساری ترامیم کی تھی, تو اس میں اپوزیشن تو بخیر اس وقت تو کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی. اب اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب ایک سٹیک ہولڈر ہیں, اور پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جناب کیا یہ پاس ہوگی یا نہیں ہوگی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے ہی شہباز شریف صاحب ملک میں واپس آئیں گے تو مولانا صاحب مان جائیں گے. نہیں, ایک آپ کی یہ جو امپریشن ہے, یہ پروسیس ہے, وہ چینج ہونا شروع ہو جائے گا. اور یہ چیزیں ابھی ادھر سے یہ انکار نہیں آیا یا انکار نہیں کیا گیا کہ جناب ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. انہوں نے تو کہا جی ہمارے پاس پیش کریں, ہم اس کو دیکھتے ہیں. اس کا مطلب ان کے بیان کیا ہے, یہ بیان ہے ان کا گنجائش دینے والا کہ ٹھیک ہے جی وہ کل کو کہیں گے جی پیش کی گئی تھی, ہم نے دیکھا تھا, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہمیں جو 2-3 چیزوں پہ اعتراض تھا انہوں نے نکال دی ہیں. یہ بھی کہہ سکتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب. لیکن گورنمنٹ نے تو ان کے ساتھ جا کے تب ان کے ساتھ اگر کوئی ان کو آفر بھی کرواتے ہیں یا کوئی اس میں مزید ان کو کوئی فائدہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو پہنچتا ہے, تو گورنمنٹ نے تو تب ماننا ہے کہ جو وہ ترمیم لانا چاہتے ہیں اگر تو اس کے اندر وہ تعاون کریں گے تو ان کو بھی اس کے ریٹرن میں کچھ فیورز ملیں گے. اگر وہ تعاون نہیں کرتے ان چیزوں میں اور کچھ چیزیں مان بھی لیتے ہیں اور کچھ ایسی نہیں مانتے جو گورنمنٹ نہیں مان رہی یا گورنمنٹ کرنا چاہتی ہے اور گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ہو جائے اور مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں مان رہے, تو پھر یہ جو پارلیز ہیں یا جو ڈسکشن ہے یہ بریک اپ ہو جائے گی. مجھے نہیں لگ رہا ابھی تک کہ وہ بریک اپ ہوگی. یاد رکھیے گا ابھی تک تو سارا پولیٹیکل چیزیں چل رہی ہیں. ایک جانب سے یہ تو تسلیم کیا جا رہا کہ عارضی شکست ہے, اور لیکن دوسری جانب آج فیصل واڈا صاحب سینیٹر, یہ نہیں پتا کس جماعت کے سینیٹر ہیں وہ, لیکن جو پی ٹی آئی کے لیے کافی جو ہے وہ ایسا سننے کو ملتا ہے ان کی جانب سے, لیکن آج بڑی ایک دلچسپ بیان ان کی جانب سے بھی آیا ہے. پوچھا گیا ان سے کہ کیوں آئینی ترمیم نہیں ہوئی, 2 دن سے آپ اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, تو بڑا اسٹریٹ فارورڈ انہوں نے کہا کہ یہ نالائق اور نااہل لوگوں کی نشانی ہے کہ وہ ایک آئینی ترمیم نہیں ابھی تک لا سکے. یہ ان کا موقف ہو سکتا ہے, اس کا مطلب میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ وہ چونکہ اس وقت کی جو موجودہ حکومت ہے وہ ان کے بھی بڑے پسندیدہ ہے اور وہ ساری باتیں وہی کر رہے ہوتے ہیں جو تقریباً اس وقت کی حکومت کو سوٹ کر رہی ہوتی ہیں. آج ان کی زبان سے بھی برملا یہ نکلا ہے کہ یہ نالائق اور نااہل لوگ ہیں. تو یاد ہوگا کہ وہ بہت ساری باتیں ابھی پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے متعلق بھی کر چکے ہیں اور گنڈا صاحب کے متعلق بھی کی ہیں. اگر میں ان کی یہ باتیں جو آج وہ کہہ رہے ہیں مان لوں تو پھر وہ ساری باتیں بھی میں مان لیتا ہوں. وہ باتیں تو اپوزیشن ساری مانتی ہیں, جو موجودہ حکومت ہے
وہ تو میں نے آپ سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے وہ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے کہا نلائق یہ اگر یہ باتیں میں باڈا صاحب کی پہلی بات ہے کہ باڈا صاحب اپنی رائے رکھتے ہیں، باڈا صاحب نے جو بھی رائے دی ان کی اپنی رائے ہے۔ دیکھیں اب جو پولیٹیشینز کا یا کبھی یہ باڈا صاحب عمران خان صاحب کے رائٹ ہینڈ مین تھے، دیکھیں کبھی باڈا صاحب عمران خان صاحب کے رائٹ ہینڈ مین تھے، جی بالکل تھے، انہوں نے پروگراموں میں فوجی بوٹ بھی لے کے آ جاتے ہاں جی تھے، بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرح کچھ دن پہلے انہوں نے گنڈا پور صاحب کے بارے میں بہت سارے بیانات دیے تھے، میں نے یہ کہا کہ باڈا صاحب کے بیانات کو اگر ہم مان لیں، ایسے صاحب کیا سمجھا جائے پھر کہ جو بیانات آپ کو سوٹ نہ کر رہے ہیں اور سمجھ نہ آ رہے ہیں ان کو یہ کہا جائے کہ یہ تو اس کی ذاتی رائے ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ اب وزیر قانون صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ اس کا چیف جسٹس سے نہیں پارلیمان سے یہ تعلق ہے، تو یہ وزیر قانون صاحب کا بھی تو ذاتی بیان ہے نا، جو اس طرح کے بیانات آئیں ہم انہیں یہ کہہ دیں کہ چونکہ یہ تو اس کی ذاتی رائے ہے۔ میں نے وہی کہا، ابھی اپوزیشن نے بہت سارے بیانات دیے، ہم یہ کہیں گے وہ ٹھیک دیے ہیں، یہ گورنمنٹ نے بہت سارے بیان دیے ہیں، ہم کہیں گے ٹھیک ہیں، اگر یہ لائق ہم اس لوگ پہ تھے رائے دے رہے ہیں۔ ان کے نزدیک اگر یہ لائق لوگ تھے تو پھر اور بلند بانگ دعوے بھی بڑے تھے تو پھر تو آئینی ترمیم میرا خیال ہے صبح شام دوپہر میں نے آپ کو ماضی کی ان کی روایات بتائی تھی کہ جب وہ پی ٹی آئی میں ہوا کرتے تھے تو اس اپوزیشن کو وہ لتاڑا بھی کرتے تھے، پھر جب وہ پی ٹی آئی سے ہٹے تو وہ جو کچھ پی ٹی آئی کے متعلق کہتے ہیں یا چیئرمین پی ٹی آئی کے متعلق کہتے ہیں یہ نلائکی سے بھی بڑے بڑے لفظ کہتے ہیں۔ اگر میں ان کی تھوڑی دیر کے لیے کہوں کہ جناب وہ ایک لیڈر ہیں، ان کی بات اچھا آج کے بعد پھر وہ جو اس طرح کے بیانات دیے جائیں ان کو سیریس نہ، یہ ان کا مسئلہ ہے نا، بیان ہے، میں تو جنرل بات کر رہی ہوں نا، جنرل بات یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے، تو میں نے اس میں کہا کہ پوائنٹ یہ ہے کہ جو اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس پر ایک سٹیج پہ اوپر ختمی رائے دینا کافی نہیں ہوتا یا مناسب بھی نہیں ہوتا۔ ابھی میں نے کہا کہ یہ پروسیس شروع ہے اور اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں، اس کا فرسٹ راؤنڈ جو ہے مولانا صاحب نے جیت لیا، ابھی اس کے اور راؤنڈز بھی ہونے ہیں، آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ اس کا اینڈ ریزلٹ کیا نکلے گا۔ مولانا صاحب کو یہ بھی تو یقین نہیں ہے نا کہ اگر یہ آ جاتی ہے آئینی ترمیم اور الیکشن کمیشن کے خلاف ہی کوئی کاروائی نہ شروع ہو جائے تو مولانا صاحب اس میں بھی 50-50 دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے انہیں بتانے دیں، ہمیں نہیں بتانے کی ضرورت ہے۔ یہاں زرداری صاحب کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے یہ وہ بتائیں، ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت کی سچویشن ہے کیا اور کدھر جا رہی ہے۔ کسی نے صحیح کہا یا غلط کہا، میرا خیال ہے کہ یہ ابھی ہمیں اس میں اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا ایک پروسیجر شروع ہوا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے پتے کھیل رہے ہیں، گورنمنٹ اپنے پتے کھیل رہے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ اپنے پتے کھیل رہے ہیں۔ ہم تو یہ انالیسس کریں گے، تجزیہ یہ کریں گے، بات یہ کریں گے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے، کیا یہ ترامیم ہو سکیں گی یا آج یہ سمجھے کہ جی ختم ہو گئی ہیں۔ پارلیمنٹ کا اجلاس جو ہے غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو چکا ہے، سینٹ کا بھی، اس کا مطلب تو یہ ہوا، ایک تو پوائنٹ یہ ہے کہ جناب یہ اب کچھ نہیں ہوگا، یہ گورنمنٹ ہار گئی۔ اس میں ڈیٹ بھی تو کوئی بتائی نہیں گئی کہ فلاں تاریخ تک ملتوی کیا گیا ہے، میں نے یہ کہا نا انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے، میں نے پروسیجر آپ کو بتایا ہے کہ ہو سکتا ہے کل بھی بلا لیں تو کل بھی ہو جائے گا، وہ ابھی انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے ہوا نا۔ اچھا یعنی کہ حکومت نے کر کے ہی سانس لینی ہے، وہ لیں گے نا، ابھی تو وہ نہیں چھوڑ رہے۔ ملک میں اتنے مسائل ہیں، اتنے ایشوز ہیں، آپ اس چیز سے اتفاق کریں گے کہ 2 دن سے اور بھی بے شمار مسائل سے گرا ہوا آپ کا ملک ہے، آپ 2 دن سے آئینی ترمیم کے پیچھے، چاہے وہ آپ کی اپوزیشن ہو، چاہے وہ آپ کی گورنمنٹ ہو، مولانا صاحب کی جماعت ہو، پیپلز پارٹی ہو، وہ بھی تو علیحدہ علیحدہ اجلاس بلا رہے ہیں، سارا کچھ ہو، ایک ہی چیز ہے 2 دن سے، اور وہ نیشنل سکرین کی زینت بنی ہوئی ہے، چاہے وہ مین سٹریم میڈیا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہے، ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا سوائے آئینی ترمیم کے کہ وہ ہوگی تو ہمیں سکھ کا سانس آئے گا۔ آپ کے ہزاروں مسائل ہیں، اس پہ بھی بات کریں، ہمیں بات کرنی چاہیے۔ 10 روپے پیٹرول کم ہو گیا اور چیزوں میں بھی کم ہوا ہے، تو ویسے تو بڑی خبر تو یہ ہونی چاہیے، نیشنل میڈیا اس پہ خاموش ہے، اور 10 روپے کم ہونے سے کس کو ریلیف ملا؟ عوام کو تو خبر ہونی چاہیے۔ اچھا ایک اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں یہ کوئی آپ اس کو اب لانگ ٹرم ہم ریلیف کریں، 2 منتھ کا ریلیف، 1 منتھ کا ریلیف، اب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ 10 اس سے پہلے ایک اور خبر ہے، 2% یقینی طور پہ مجھے یہ بتا دیں، وہ جو 2 مہینوں کا بجلی کے بلز میں ریلیف دیا گیا تھا، ہم نے اس کے اوپر بھی پورا پروگرام کیا تھا، جس کو اس وقت کی وزیر اعلیٰ صاحبہ جو ہے پنجاب کی، وہ اس کو لانگ ٹرم ریلیف کہہ رہی تھی، حالانکہ وہ 2 منتھ کا بجلی کا ریلیف تھا، اور اس کو بھی ہم نے ایک جو ہے پورا پروگرام اسی کے اوپر کیا تھا۔ اس طرح کے کام کو تو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، لیکن گزارش آپ سے یہ ہے کہ وہ چاہے پیٹرول کی قیمتیں ہوں یا پھر وہ بجلی کی قیمتیں ہوں، اس میں ہمیں تو 1-2 منتھ کا ریلیف دے کے آپ نے عوام کو کس سارے لگایا ہوا؟ میں کہہ رہا ہوں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا، کہتے رہے ہیں آپ لوگ۔ 1 منتھ کا بھی ریلیف ملے نا اگر کسی شخص کو تو وہ بھی کم نہیں، 10 روپے، میں کہتا ہوں 10 روپے بھی ریلیف تھوڑا نہیں ہے، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 2 ماہ تک ملا تو ہے۔ اب آپ کو یہ چاہیے کہ آپ یہ ڈیمانڈ کریں کہ نہیں جی اس کو مزید ہونا چاہیے، اس کو کم ہونا چاہیے۔
عوام کو اگر 1 ماہ کا 2 ماہ کا بھی ریلیف ملتا ہے تو اچھی بات ہے, اس اچھی بات کو مزید ہونا چاہیے, سوال تو یہ ہے. لیکن اگر 2 ماہ کا ریلیف ملا ہے, کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہے, تو آپ اس کو مانے ہی نہ کہ جناب یہ بھی غلط کیا ہے. میرا خیال ہے یہ انداز فکر ٹھیک نہیں ہے. 2 ماہ کا ہوا ہے, عوام کو ریلیف ملا ہے, 10 روپے آپ کہیں 50 روپے کم ہو, اس طرف آئے نا. وہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک پازیٹیو وے میں آپ بات کرتے ہیں. اب ملک میں جو بڑی باتیں ہو رہی ہیں, پیٹرول کم ہوا ہے, 2% آپ کا شرح سود کم ہوئی ہے, اب گورنمنٹ کیا چاہتی ہے؟ دیکھیں اندازہ لگائیں, ہمارے لیے کتنی فخر کی بات ہے کہ ہم سود کے اوپر 2% شرح کم ہوئی ہے, اور ہم اس کے اوپر خوش ہو رہے ہیں کہ چلے سود کی شرح تو کم ہوئی ہے نا, جو کہ یہ جو سسٹم ہے سود والا, یہ تو ہر گورنمنٹ میں ہے نا. یہاں تو آپ اسلامی نظام لے آئیں اور بند کریں سارا کچھ, آپ کی حکومتیں سود پہ چلتی ہیں. آپ کے بینکنگ سسٹم لینا, پھر اس کے اوپر سود سمیت ہم نے, میں نے کہا وہ تو پھر آپ نے خلافت لے آئے نا. اب جو آپ کا موجودہ ہم اس کے اوپر خوشی کا آپ کا پارلیمنٹ نہیں کم ہوا ہے نا شرح سود, میں تو کہتا ہوں ختم ہو جائے. میں کب کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس جگہ پر شرح سود زیادہ ہے, انڈیا میں کم ہے آپ سے بہت زیادہ, اور بہت سارے ممالک میں کم ہے, تو پاکستان میں بھی کم ہو وہاں پہ آپ سے بہت اچھے. میں نے وہی کہا نا, شرح سود جتنی بڑھتی جائے گی قوم, ملک اور سب ترقی کے لیے آپ کے لیے ڈینجرس ہے. 2% کم ہوئی ہے. اب گورنمنٹ کیا دیکھ رہی ہے؟ گورنمنٹ یہ دیکھ رہی ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے لیے بعض اوقات آپ کو اپنی چیز جو ہے منوانی بھی پڑتی ہے, کیونکہ ایک طرف وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے باوجود اگر ہم پیٹرول کم لا رہے ہیں, ہم شرح سود کو کم کر رہے ہیں, تو ہم یہ چیزوں کو اوور کم کر لیں گے جو اس کے فائنینشیل مسائل ہیں. اس ملک میں جو دوسری بڑا ایشو جو عوام کو ہے فائنینشیل مسائل ہے, بجلی کی پیٹرول کی قیمتیں. وہ دیکھتے ہیں کہ جی ہم نے 2% شرح سود کم کیا ہے, ہم نے پیٹرول کی قیمتوں کو کم کیا, اور میں نے یہ کہا نا کہ ہمیں ڈیمانڈ یہ کرنی چاہیے کہ 10 نہیں ہونا چاہیے تھا, 50 ہونا چاہیے تھا. عوام کو تو یہ فائدہ ہے نا. آپ یہ کریں کہ جی آپ نے 2 مہینے کا دیا ہے, تو 2 مہینے کا کیوں, مستقل ہونا چاہیے, اس کی بات کریں آپ. آئینی ترمیم لا کے, ابھی آپ پولیٹیکل کہہ رہے ہیں نا کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی, آئینی ترمیم اس ملک میں لا کے آپ پولیٹیکل انسٹیبلٹی لانے میں لا رہے ہیں, اس سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ جائے گی. حالانکہ گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے جو اپوزیشن ہے وہ تو اس چیز کے اوپر آمادہ ہی نہیں ہے, اور آپ اگر جو ہے وہ سیاسی استحکام کی بات کر رہے ہیں, تو وہ پھر آئینی ترمیم لا کے تو زبردستی, اور آپ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ کی جو مخالفی لوگ ہیں وہ ایک پیج پہ نہ ہو, ایٹ لیسٹ آپ سے کسی چیز کے اوپر مشاورت تو کریں. آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کو بھی تیار نہیں ہے, وہ آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. ہمیشہ سے جو آپ کا پارلیمانی نظام ہوتا ہے اس میں ایک حکومت ہوتی ہے, ایک اپوزیشن ہوتی ہے. ایسے ہی ہے, یہ کوئی بھی دور ہو یہ اسی طرح چلتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور ہر دور کے اندر یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ ایک پیج پہ آ جائیں حکومت اور اپوزیشن. اپوزیشن ہمیشہ شور مچاتی رہتی ہے, اور حکومت نے اپنی مرضی کرنی ہوتی ہے, کیونکہ اس کو اگر گورنمنٹ ملی ہے تو اس کا ایک اپنا ایجنڈا ہے. اس ایجنڈے کے تحت وہ اگر کلیم کرتی ہے کہ ہم حکومت جو ہے ہمارا عوام کے لیے یہ چیزیں سود مند ہے, نظام کے لیے یہ چیزیں سود, تو ہم یہ ترامیم لانا چاہتے ہیں, تو اپوزیشن کے پاس ہوتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر اس کی اپوزیشن کرے. جیسے آج پی ٹی آئی مخالفت کر رہی ہے, ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کی مخالفت کی وجہ سے وہ بھی اپوزیشن میں ہے, وہ ترامیم نہیں پاس ہو سکیں, ہو گیا, بات ختم ہو گئی. اب گورنمنٹ اپنا زور لگا رہی ہے, گورنمنٹ جا کے وہ عددی پورے کر لیتی ہے, عدد جو ہیں. آپ یہ کہیں نا کہ دونوں جو حصے ہیں آپ کی پارلیمنٹ کے, اپوزیشن گورنمنٹ, ایک پیج پہ آ جائیں, یہ کبھی نہیں ہوتا. کوئی ایک نیشنل لیول ہو جائے, مثال کے طور پر جنگ ہو جائے انڈیا کے خلاف, تو شاید اکٹھے ہو جائیں. یہاں پہ تو جب آپریشنز کی بات ہو رہی تھی, چاہے آپریشن عزم استحکام ہی تھا, اس کے اوپر بھی ہم نے دیکھا کہ چلیں وہ تو ملکی سالمیت کا ہی مسئلہ تھا نا, تو آپ کے بلوچستان میں علیحدہ رائے تھی, آپ کی کے پی کے میں علیحدہ رائے تھی, آپ کے پنجاب میں علیحدہ رائے تھی. چلیں اگر اس کے اوپر بھی وہ ایک پیج پہ نہیں آتے, تو پھر آئینی ترمیم کے حساب سے اگر بات کریں پھر تو بہت دور کی بات ہے. یہ بالکل میرا خیال ہے باتیں نہیں جوڑیں. بات یہ ہے کہ پورے ملک کے اندر اپوزیشن جو ایک پیج بھی نہیں, کوئی ضرورت نہیں اس میں ایک پیج پہ ہوں. بات یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ بھی ملک کے مختلف حصوں سے الیکٹ ہو کے آتی ہے, گورنمنٹ بھی مختلف حصوں سے الیکٹ ہو کے آتی ہے. سارے ایم این ایز ہی ہوتے ہیں نا, الیکشن لڑ کے آتے ہیں. ہر علاقے کی اپنے مسائل ہیں, اس کی جیوگرافی ہے, اس مسائل کے اندر اسٹیٹ کے اندر ان کے اپنے مسائل اور ان کے لوگوں کے اپنے خواہشات ہوتی ہیں ترقی کے لیے, وہ اس کا اظہار کرتے ہیں آ کے یہاں پر. پھر میں نے کہا کہ اس کو سیٹل کیسے آپ نے کرنا ہے, پارلیمنٹ میں چیزوں کو سیٹل کرنے کا. مثلا کشمیر کے فار ایگزامپل آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سوات کے لوگ کچھ اور سوچ رہے ہیں, یا خیبر پختونخوا کے لوگ کچھ اور سوچ رہے ہیں, پنجاب کے لوگ کچھ اور سوچ رہے ہیں, تو وہ نمائندگی آپ کی پارلیمنٹ میں چلے گی. چیزیں سیٹل کیسے ہوں گی, آپ کا اس پہ آپ لا کیسے بنیں گے, اس پہ اتفاق رائے کیسے ہوگا, یا اس پہ وہ سب کا سب ووٹنگ کے اوپر ہوتا ہے. ووٹنگ میں جس کی اکثریت ہو جائے گی وہ لے جائے گا. اب چیزوں کی ہر ایک کی اپنی رائے ہے, میری اپنی رائے ہے, فرض کیا میں نے ایک علاقے کا, میری بھی ایک رائے ہے, یا میری پارٹی کی بھی ایک رائے ہے, لیکن وہاں رائے کس کی آپ کی پرویل کرے گی, جس کے پاس 2/3 میجورٹی ہوگی. یہ لاز کیوں بنے ہوئے ہیں اکثریت, کہ 2/3 میجورٹی ہوگی, جو ہوگا وہ ثابت کر دے. اسی دیکھیں وہاں اکثریت کے اوپر ہی تو پرائم منسٹر بنتا ہے.
اگر آپ ثابت کریں گے اکثریت تو آپ پرائم منسٹر بن جائیں گے, نہیں ہے آپ کے پاس اکثریت تو آپ نہیں بنیں گے. تو وہ ایک پروسیجر ہے, ایک آپ کا پلیٹ فارم ہے جہاں پر اب یہ کہنا کہ جناب یہ کچھ علاقے کے لوگوں نے یہ کہا, یہ ان کی یہ ڈیمانڈ تھی اور یہ پوری گورنمنٹ کی اکثریت تھی, انہوں نے کچھ اور کر دیا تو نہیں جی یہ تو ون پیج پہ نہیں ہے تو جی یہ سب کچھ غلط ہے. نہیں, ایسے نہیں ہوتا. آپ کا سسٹم کیوں بنایا گیا؟ آپ کا جمہوری سسٹم کیا ہے کہ جس کی اکثریت آ جاتی ہے اس نے آپ کے سرٹن جو آپ کا سمجھیں کہ ایک ڈومین ہے اس کے اندر رہتے ہوئے جو ہے اس کے اندر اس نے لا میکنگ کرنی ہے یا اس نے ووٹنگ کر کے اس چیز کو لے کے آنا ہے. تو اگر اکثریت گورنمنٹ کے پاس, آج گورنمنٹ کے پاس اکثریت نہیں تھی, نہیں ہو سکا, تھوڑی دیر کے لیے گورنمنٹ کے پاس اکثریت نہیں تھی. دس از آپ کا آئین جو آپ نے آئین بنایا. لیکن حکومت کو ایک آس امید تھی کہ اکثریت نہ بھی ہوگی تو ہم وہ کر لیں گے. دیکھیں کلیم کرتے ہیں الیکشن سے پہلے کیا ہوتا ہے, الیکشن سے پہلے پوری ہر پارٹی اپنا کلیم کرتی ہے, ہر پارٹی کو سنے وہ کہتی ہے میں اکثریت لے جا چکی ہوں, لیکن اب ووٹنگ کے اوپر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جناب اکثریت نہیں لے جا سکے. دعوے کرنا اور بات ہوتی ہے, عملاً جب چیزیں سامنے آتی ہے. بات تو یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ نے دعویٰ کیا تھا کہ ہمارے پاس ہے ہم کرا لیں گے تو آج پھر کرا لیتے. انہوں نے بھی سسٹم پہ چلنا ہے نا, سسٹم کے تحت ان کے پاس اکثریت نہیں ہے, دعوے اپنی جگہ پر. یہاں تو یہ تھا کہ زبردستی آج وہ کچھ نہ کچھ کر لیتی, کوئی آپ بنا لیتے, کیا کہتے ہیں, کوئی ایکٹ پاس کر لیتے. یہ زبردستی والا کام تھا نہیں نا, یہ تو اس میں تو نہیں زبردستی, میں یہ کہہ رہا ہوں کوئی ایکٹ بنا کے پاس کر لیتی, جیسے بہت سارے ایکٹ بھی ہو جاتے ہیں. لیکن جتنی حکومت کو جلدی ہے اس کام میں, میں یہ کہہ رہا ہوں جلدی ہونے کے باوجود بھی اگر وہ نہیں کر سکی تو اس کا مطلب ہے آپ کا جو نظام ہے وہ جمہوری سسٹم پہ چل رہا ہے. باقی سسٹم اتنے معاملات ہیں, حکومت اس طرف کیوں نہیں دیکھ رہی؟ تھوڑا صبر کر لے, 1 مہینے کے بعد چیف جسٹس سب چلے جاتے ہیں پھر آئینی ترمیم کر لے. یہ آپ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. نہیں میں ریپرزینٹ نہیں کر رہی, میں تو اگر وہ کرنا چاہتی ہیں تو اس میں کیا نہیں, میں دیکھیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس وقت ملک میں اتنے مسائل ہیں. میں نے کہا کہ میرے ملک کے جو سربراہ ہیں, میرے ملک کے جو جماعتوں کے سربراہان ہیں جن کی تو وہ جو باقی سارے معاملات کی طرف ہونی چاہیے ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا. ہاں لیکن ہمیں آئینی ترمیم کرنی ہے اور وہ ہمیں کل ہی کرنی ہے. یہ ایک دفعہ نہیں نا ہوا, یہ اس کے اوپر ایک پروسیجر چل رہا ہے, ایک پارلیمنٹ ہے وہ چل رہی ہے. اپنی تمام تر کاوشوں کے باوجود آپ نے سینٹ کا اجلاس بلا لیا تھا, قومی اسمبلی کا بلا لیا تھا, وہ کرنا چاہتی تھی نہیں کر سکی. وہ بہت چاہتی ہے سارا کچھ کرنے کے باوجود. میں نے کہا یہ آپ کے جمہوریت کا حسن ہے. وہی بات ہو جاتی ہے کہ حکومت کا جو اس کے دل میں آ رہا ہے یا جو اس کو پسند آنا اس وقت معاملہ تو اگر بظاہر دیکھا جائے تو پسندیدگی کی بنیاد پہ ہے. باقی تو پسندیدگی کی بنیاد پہ ہی ہوگا. ابھی آپ کو نہیں لگ رہا کہ آپ کا جمہوریت کا حسن اس کو کیا ہم وقت کی ضرورت کہہ لیں؟ ہم بالکل ہے, یہ وقت کی ضرورت ہے. بالکل ہے. آپ اس شخص سے پوچھیں جس کو سزا میکسیمم 25 سال کسی چیز میں ملنی تھی, اس کو 30-35 سال مل گئی, اس کا خاندان برباد ہو گیا. کچھ ان لوگوں کو پوچھیں جو لوگ پھانسیاں چڑھ گئے اور بعد لوگوں کو مارنے کے بعد, ہزاروں لوگوں کی جانیں لینے کے بعد آج ہمیں یاد آ رہا ہے کہ ہم نے وہ جو پھانسیاں ہوئی تھیں ان کو, نہیں تو کیا اس کو چلتے رہنا چاہیے؟ نہیں چلتے رہنا چاہیے, لیکن پھر اسی کے لیے آپ کی لا میکنگ ہوگی نا. آپ اس ٹائم پہ کر رہے ہوتے ہیں جب آپ پہلے آلریڈی کلیشز, اتنے کلیش ہوتے ہیں. میں نے کہا کہ وہ کلیشز ہوتے رہیں, آپ کی لا میکنگ آپ کر رہے ہیں جس کے لیے پارلیمنٹ آپ کی موجود ہے اور آپ کو یہ نظر آ رہا ہے, تو کیا نہ کریں؟ لوگ پھانسیاں چڑھتے رہے, اس کو تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا, بہت پہلے آئینی ترامیم کو آنا چاہیے تھا. ایک جج کو باؤنڈ ہونا چاہیے کہ کیس کا فیصلہ کم از کم سال میں سنا دے. آپ اس سائل سے پوچھیں نا جس کی جوتیاں چٹک جاتی ہیں, جس کے گھر بک جاتے ہیں. اگر اس طرح کی کوئی ترامیم آ رہی ہیں, وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ لے آتی, پہلے نہیں لا سکی, اس سے پہلے کی گورنمنٹ. یہ تو بہت پہلے سسٹم آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے تھا. چلے اب ٹھیک ہو رہا ہے تو ہونے دیں. اب اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکی, تو یہ آپ کی جمہوریت کا حسن ہے کہ ایک شخص بیچ میں بیٹھا, ایسا ہوا کوئی انکار کر کے بیٹھ گیا اور وہ نہیں ہو سکی کیونکہ گورنمنٹ کے پاس اکثریت نہیں ہے, 2/3 میجورٹی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن پہ چل رہے ہیں, آپ آئین پہ چل رہے ہیں, تو اس میں کیا برائی ہے؟ آپ نے کانسٹیٹیوشن آئین پہ چلنا ہے. کانسٹیٹیوشن آئین آپ کو اس بات پہ روکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ عددی نمبر ہوگا تو پاس ہوگی, تو گورنمنٹ نہیں کر سکی. اب وہ بظاہر تو کھلا ہی چیلنج ہے, سب کو پتا ہے کہ حکومت کے پاس اتنے اراکین ہیں یا اتنے عددی اکثریت ہے ہی نہیں ہے. اب حکومت اس میں 2 نمبری کر بھی نہیں پا رہی, 2 نمبری نہیں ہوتی, زور بھی لگا اس کو آپ 2 نمبری نہیں ہے. اگر مثلا مولانا فضل الرحمان صاحب, اگر مولانا فضل الرحمان نہیں مانتے تو کیا کرے گی؟ ایک سیکنڈ, وہ تو نہیں ہوگا نا. مولانا فضل الرحمان مان جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں میرا جمہوریہ حق ہے, مجھ سے مذاکرات ہوئے ہیں, میں نے مان لیا, پھر آپ کیا کہیں گے؟ کیا وہ 2 نمبری ہے؟ نہیں وہ 2, پھر عددی اکثریت مل گئی نا حکومت کو, تو میں نے وہی کہا نا, مل گئے ان کے ساتھ. تو اچھا اگر وہ کر لیں گے تو وہ تب بھی مل جائیں گے, تب بھی غلط ہے. نہیں عددی اکثریت پوری ہو گئی نا پھر تو میں نے وہی کہا نا کہ پارلیمنٹ کے اندر عددی اکثریت ہوتی ہے, 2/3 میجورٹی ہے. گورنمنٹ نے وہ حاصل کر لی اور اس کو جو اس کے ساتھ الائز ہیں یا مولانا فضل الرحمان صاحب اس کا ساتھ دے دیتے ہیں, تو ٹھیک ہے, اس میں کیا برائی ہے؟ کل کو اگر پی ٹی آئی ان کے ساتھ آ جاتی گورنمنٹ کے
اور وہ پی ٹی اے بھی کہتی ہے یہ ٹھیک کر رہے ہیں اور وہ پاس ہو جاتی ہے, تو آپ یہ کہیں گے یہ غلط ہے. اور کسی ایک شک کے اوپر اگر اعتراضات اٹھایا جاتا ہے کہ یہ نہیں ہو تو سکتا, پارلیمنٹ نے سیٹل کرنا ہے نا. واحد کو فائدہ پہنچ رہا ہو تو پھر اس میں بعد میں یہ پارلیمنٹ کس لیے بنی ہے نا, پارلیمنٹ نے سیٹل کرنا ہے اور اس کو ووٹ پہ کرنا ہے کہ جس کا ووٹ زیادہ ہوگا وہ اس کو سیٹل کر لے گا. سیٹل کرنے کا اعتراضات ہیں, آبجیکشنز ہیں, وہ ابھر کے آگے پاپ اپ ہو گئے. اب اس کو حل بھی تو کرنا ہے, کیسے ریزالو کرنا ہے. ایک بندہ کہتا ہے میں نہیں مانتا, وہ پارلیمنٹ سے باہر چلا جائے گا. دوسرا کہے گا میں مانتا ہوں, میں بھی باہر جا رہا ہوں. بات ہے اسی پارلیمنٹ میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے, اور اس فیصلے کو جو ایشوز پاپ اپ ہوں گے حل کرنے کا ایک طریقہ ہے جو آئین نے آپ کو دیا ہے. اس میں آپ ترمیم لائیں گے, آپ ریزولوشن لائیں گے, اکثریت اگر اس کا ساتھ دیتی ہے تو آپ وہ بن جائے گا قانون. صحیح. ڈپٹی رجسٹرار جو ہیں وہ سپریم کورٹ نے 8 ججز کے ذاتی بیان سے بھی لا علمی کا اظہار کر دیا, اس پر کیا کہیں؟ ہاں یہ سٹرینج ہے. دیکھیں اس میں عام طور پر ہوتا ہی ہے کہ یہ جو وضاحتی بیان ہے ڈیفینیٹلی رجسٹرار کی مرضی کے بغیر تو نہیں اپڈیٹ ہو سکتا, لیکن اس میں اب یہ ہوتا ہے کہ ڈپٹی رجسٹرار کا آپ یہ سمجھ لیں کہ جب اس طرح کا کوئی وضاحتی بیان آتا ہے تو اس میں کوئی پروسیجر ہوتا ہے, جو پروسیجر اڈاپٹ کیا جاتا ہے, جس میں کہا گیا الیکشن کمیشن کو پارٹی بنایا جائے, حکومت کو پارٹی بنایا جاتا ہے یا اپوزیشن کو پارٹی بنایا جاتا ہے. اچھا, ایک تو وہ لیٹرز جاری نہیں کیے گئے یا نوٹس جاری نہیں کیے گئے, اور اس نے وہ اعتراضات اٹھائے ہیں کہ اگر ہے بھی, فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ ایک فیڈرل منسٹری ہے, اس کے اندر ایک پروسیجر ہے کہ اگر کوئی فیصلہ آتا ہے تو فیڈرل منسٹر صاحب جو ہیں اس وقت اس کو کریں گے, کوئی نیچے سے جب پورا پروسیجر اڈاپٹ کر لیا جائے گا ان کا ڈپارٹمنٹ. اب فیڈرل منسٹر صاحب کے نیچے اگر کوئی سیکٹری ہیں ان کو پتہ ہی نہیں, میں تھوڑی مثال سمجھانے کے لیے, سادہ مثال, اور فیڈرل منسٹر صاحب خود ہی اس کی جو ویب سائٹ ہے اس میں کو کر دیتے ہیں, تو وہ جو سیکٹری ہے وہ تو سیکٹری کو تو پتہ ہی نہیں. وہ سیکٹری پوچھے گا تو صحیح نا, جناب یہ کیسے ہو گیا, اس نے تو میرے پاس آنا تھا, میرے پورے ڈیمانڈ ایک پروسیس کو اس نے اڈاپٹ کرنا تھا, اور اس کے بعد جا کے مثلا فار ایگزامپل ابھی جو آئینی ترامیم آ رہی ہیں جو مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں, مجھے نہیں پتا, آپ کو گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے اس پہ آپ اپڈیٹ کر دیتے ہیں جی یار ترامیم ہے, تو وہ پوچھیں گے تو سارے صحیح نا کہ جناب کیبنٹ پوچھیں گے کہ یہ ہے کیا, یہ کیسے پاس ہو گئی, نیچے پورا سسٹم ہے نا. اگر کیبنٹ کے پاس جائے گی, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ وہ وزیر قانون کے پاس آ گئی تھی, سارا وہ آ گئی تھی, لیکن وزیر قانون صاحب اگر جا کے اس کو کسی ویب سائٹ پہ اپنی آفیشیل پہ ویب سائٹ پہ کر دیں گے تو وہ غلط ہے. باقی پورا سسٹم ان سے پوچھے گا کہ بھائی اس نے پارلیمنٹ میں جانا تھا اور اس کو اوپر جانے سے بھی اپروول چاہیے تھی, اس اپروول کے تحت یہ سسٹم اڈاپٹ کرنا تھا, سسٹم نہیں اڈاپٹ ہوا تو یہ ہوگی ہمیں پتہ ہی نہیں, نیچے کوئی کاغذی کاروائی نہیں, اوپر سے کیسے اپڈیٹ ہو گئی. تو یہ وہ میرا خیال ہے ویلڈ کویسچن ہے کہ اگر ڈپٹی رجسٹرار کو نہیں پتا تو اس کا مطلب ہے there is something fishy. ایگزیکٹلی. بہت شکریہ جنید صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت کی جو حکومت ہے وہ آئینی ترمیم لانے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہی ہیں, اب وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہی ہوگا. مجھے اور احسن صاحب کو دیں اجازت, کل پھر ملاقات ہوگی, سیم چینل سیم ٹائم, اللہ نے کے بعد.